बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये पाकिस्तान के जो मसाइल और सूरत हाल है उसमें सब की तवज्जो इमरान ख़ान पर है, और इमरान ख़ान ने बड़ी कारीगरी से, बल्कि उसकी कारीगरी क्या है, सहूलतकारों की कारीगरी है, अदलिया है, मीडिया है, उन्होंने यानी पाकिस्तान का वाहिद इशू इमरान ख़ान को बना रखा है। लेकिन अब सिस्टम के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया है, और वो चैलेंज है जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना। अच्छा, इसमें आप ये फ़र्क ज़हन में रखिए कि जमात के रवायती धरनों में और इस धरने में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है उसकी मैं वजाहत करता हूँ। जमात ने ये ऐलान किया है कि ये धरना गैर मुअय्यना अरसे तक जारी रहेगा, और जमात इस्लामी के ज़राए का ये कहना है, जिन लोगों से रब्ता हुआ है वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा धरना होगा। हो सकता है इस राय में मुबालगा हो और वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा धरना ना हो। अब तक का जो सबसे बड़ा धरना था वो मौलाना फजल रहमान ने दिया था, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख आदमी थे। तो क्या जमात इस्लामी 2.5 लाख आदमी या इससे ज़्यादा जमा कर सकेगी, ये हमें देखना होगा। लेकिन रवायती धरनों में और इस धरने में क्या फ़र्क है। पहले धरने थे महदूद मुतालबात के बुनियाद पर किए जाते थे, और इसके अलावा जो धरने जमात ने बड़े बड़े किए हैं जिनमें 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार, और कराची में तो 1 लाख तक भी लोग आए, वो धरने थे अल-कुदस यानी बैतुल मक़दस के हवाले से। तो बात अल-कुदस का लफ्ज़ आ गया तो मैं ज़िक्र कर दूं कि ये अल-कुदस का नाम गुमराह कुन है, गलत है, मुगालता आमेज़ है। कुरान ने इस मुकाम का जो नाम रखा था वो था मस्जिद अक्सा, यानी वो जगह जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई अंबिया की जमात की। मस्जिद अक्सा उस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद नहीं थी, यानी इमारत की शक्ल में मौजूद नहीं थी, लेकिन जगह मौजूद थी। और इस जगह पर ये ज़ाहिर मस्जिद अक्सा वही है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर वो गिरा दिया वक्त नसर ने, फिर उसके बाद दोबारा तामीर किया गया, तो फिर उसके बाद इसे रोमनों ने गिरा दिया। उसके बाद फिर इस मस्जिद को उसके बाद तो खैर यहूदी वैसे ही मुसलमान नहीं रहे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई तो वो गैर मुस्लिम हो गए, और उसके बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा दोम हज़रत उमर ने इस जगह पर जाकर मस्जिद की तामीर कराई। गोया कि ये तीसरी मस्जिद थी जो इस जगह पर तामीर की गई। तो कुद्स का कोई माना नहीं है, ये गुमराह कुन नाम कुछ लोगों ने रखा है। तो बहरहाल बैतुल मक़दस के हवाले से या मस्जिद अक्सा या फ़लस्तीन के हवाले से अवाम इकट्ठे हुए और इससे हुकूमत को कोई चैलेंज दरपेश नहीं हुआ। लेकिन अब हालात ये हैं कि जैसा कि बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इमरान ख़ान की एक पेशगोई सही साबित होने वाली है, ये साबित होने की तरफ चल रही है। वो ये है कि जून के बजट के बाद हालात हुकूमत के हाथों से निकल जाएंगे, और हमारा ख़्याल था, हम लोगों का ख़्याल था कि वफाकी हुकूमत कुछ मतवाज़न बजट पेश करेगी, यानी IMF की शर्तें तो कबूल कर लेगी, लेकिन आवाम को किसी दूसरी तरफ से रिलीफ देगी। लेकिन अफसोस हुआ ये देख कर के आवाम को किसी तरफ से रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि इसके बरक्स 1 खरब रुपए से भी ज़्यादा रकम के टैक्स उन पर आयद कर दिए गए, और मराआत याफ्ता तबके को टैक्सों से छूट दे दी गई, और सारे टैक्स आवाम पर लगाया गया। और फिर दूसरा जो बिजली के हवाले से जो जुल्म किया इस हुकूमत ने, वो बड़ा ही तकलीफ़ दे और बड़ा ही बददियानती पर मबनी है। वो ये है कि वापडा हुकाम को, मतलब ये जो कंपनियाँ निजकारी की, वो उनके लोग जो आते हैं मीटर रीडर वगैरह या अमला ऊपर जो बैठा हुआ है, उनको एक हदायत है। हदायत ये है कि एक स्लैब के अंदर जो लोग बिजली खर्च करें, अगर वो 2-3 यूनिट बिजली कम खर्च करते हैं या पूरी बिजली खर्च करते हैं, तो आपने उसमें 3 या 4 यूनिट मज़ीद डाल देने हैं, ताकि वो तीसरी स्लैब में चला जाए, और तीसरी स्लैब वाला चौथी स्लैब में चला जाए। इस तरह एक आदमी जो फ़र्ज़ कीजिए जिसने 25,000 बिल आता है, तो उसके ज़िम्मे 3 यूनिट मज़ीद डालकर उसका बिल 50,000 कर दिया जाता है। तो ये टैक्सेशन नहीं है, ये है डकैती, और बहुत ही ज़ालिमाना और बेरहम किस्म की डकैती। आवाम को किसी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और अभी मज़ीद बुरे हालात ये आने वाले हैं कि ये जो गंदम
امپورٹ کی تھی شہباز شریف نے مل کر ان سے وہ کاکڑ سے، وہ بھی اپنی جگہ کا ایک منفرد چور تھا، تو مل کر اس طرح کی کہ سمری شہباز شریف نے تیار کی اور کاکڑ سے کہا کہ یہ اگلے دور میں، اپنے دور میں تم اس کو، ان کو پتہ تھا کہ کاکڑ نے وزیر اعظم بننا ہے، تو کاکڑ کو یہ کہا گیا کہ تم نے یہ اسمبلی کے تحت گندم درآمد کرنی ہے، اور پھر وہی ہوا، اور جس کا نتیجے میں پاکستان کو خزانے کو بھی نقصان پہنچا اربوں کا، اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کو بھی نقصان پہنچا، لیکن اس کے نتیجے میں گندم اور آٹا سستا ہو گیا، اور اچھا خاصا سستا ہو گیا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ گندم ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ملوں پر، دکانوں پر ملکی دیسی پاکستانی جو فصل کاشت ہوئی ہے وہ آٹا آئے گا، اور وہ آٹا ابھی سے مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور عوام نے اس بری طرح رونا دھونا مچایا ہے کہ ان کے تیور دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب از خود نوٹس پر سڑکوں پر آئیں گے، کسی سیاسی جماعت کی کال کا انتظار نہیں کریں گے۔ یہ غلط فہمی اگر پی ٹی آئی کو ہے کہ اس عوامی احتجاج سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا، تو یہ بات پھاڑ کر پھینک دیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن یہ احتجاج عوام از خود کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ عوام کے مختلف گروہ، مختلف انجمنیں پورے پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ کہیں 20 آدمی نکلے ہیں، کہیں 50 آدمی نکلے ہیں، کہیں 30 آدمی نکلے ہیں، کہیں اس سے زیادہ نکلے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اس احتجاج میں شدت آتی جائے گی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی اس پورے عوامی جذبات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی، لیکن ابھی تک جماعت اسلامی کے سوا کسی نے اس مہنگائی کے ایشو پر تحریک کا اعلان نہیں کیا ہے۔ جماعت نے اس دھرنے کے علاوہ تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے وہ تو ناکام ہے، اور وہ ابھی سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج 3 تاریخ ہے، 2 دن، تیسرے دن آج جلسہ ہے ان کا 6 تاریخ کو اسلام آباد میں۔ وہ جلسہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ جلسہ متاثر کن نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ جو عوامی تحریک ہے یہ منظم ہوگی۔ اس کو میں ایک ماضی میں مثال دیتا ہوں۔ 1967 میں بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی۔ اس وقت ہم لوگ 6ٹھی 7ویں اتنی جماعتوں کو پڑھتے تھے، اب صحیح طریقے سے یاد نہیں، شاید 5ویں پرائمری تو ہم پاس کر چکے تھے جب یہ پیپلز پارٹی کے قیام کی خبر آئی، اور روزنامہ جنگ، کیونکہ ہم سندھ میں رہتے تھے، جنگ کراچی کا آتا تھا، حریت اور جنگ، تو جنگ میں فرنٹ پیج پر ایک چھوٹی سی خبر چھپی ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم۔ کسی نے اس خبر کو اہمیت نہیں دی، اور پھر اس نے جلسے ولسے بھی کیے، اپنے اجتماعات بھی کیے، کوئی دانشور اکٹھے ہوئے، کوئی بائیں بازو کے لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن کوئی خبری لہر نہیں بن سکی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، تو مختلف شہروں کی دیواروں پر یہ نعرے نظر آنے لگے کہ بھٹو کو رہا کرو، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جلوس شروع ہو گئے۔ جلوس کتنے تھے؟ کسی جگہ 10-15 آدمی جلوس نکال رہے ہیں، کسی جگہ 20-25 آدمی جلوس نکال رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑے جلوس نہیں تھے، لیکن پھر چند ہی دنوں میں یہ جلوس بڑے ہونے شروع ہو گئے، اور بڑے ہوتے گئے اور بڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایوب خان کے خلاف ایک بہت بڑا قومی سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بنا تھا جس کا نام تھا PDM، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ تو اس کی جو جماعتیں تھیں وہ تحریک چلا رہی تھی ایوب خان کے خلاف، لیکن پیپلز پارٹی کے جلوس جلسے اتنے بڑے ہونے لگے کہ وہ PDM جو تھی وہ پس منظر میں چلے گی، اور پھر جو حالات پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں 69 کے مارچ کے مہینے میں مارشل لا لگ گیا۔ تو یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحریک چھوٹے جلوسوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پھیل جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں، مظاہروں اور دھرنوں سے تحریک شروع ہوتی ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے سٹیم نکل جاتی ہے، اور وہ یعنی ختم ہو جاتی ہے تحریک۔ یہ بھی ہم نے دیکھا، دونوں صورتیں دیکھی ہیں۔ اس مرتبہ عوام اتنے تنگ ہیں کہ پاکستان میں آپ کوئی ایک ہاؤس ہولڈ نہیں دکھا سکتے جہاں اس حکومت کی تعریف ہو رہی ہو۔ لوئر مڈل کلاس اور وہ مڈل کلاس جو مڈل کلاس کے بھی درمیان میں ہوتی ہے، یعنی مڈ آف دی مڈل کلاس، یہ 2 کلاسیں، اور تیسرا غریب کلاس، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے تو نہیں رہتے لیکن وہ کپڑا، کتاب، کھلونا خریدنے سے اب قاصر ہو گئے ہیں اس حکومت کی وجہ سے۔
اچھا، اب یہ زیادتی کی بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں ماضی کے حکمرانوں کا عمران خان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ساری تباہی کی بنیاد تو عمران خان نے رکھی، لیکن جب یہ حکومت آئی تو اس وقت کیا سب لوگوں کی یہ امید نہیں تھی کہ یہ حالات کو کچھ بہتر کریں گے؟ اس حکومت نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ مدت ختم ہو گئی اور عبوری کیئر ٹیکر حکومت آ گئی، وہ اس نے بھی پورا سال نکالا، اور اس کے بعد الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد اب ان کو کتنے مہینے ہو گئے؟ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، 5 مہینے تو ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے۔ فروری کے آخر میں حکومت بنی تھی، 4.5 مہینے لگا لیں، تو 4.5 مہینوں میں انہوں نے سوائے عوام پر ٹیکسیشن بڑھانے کے اور مہنگائی کرنے کے، یعنی بیچ میں جو مہنگائی ایک قدرتی عمل کے تحت یا فوج کے کچھ معاشی اقدامات کے تحت کم ہونا شروع ہوئی تھی، اب یہ تازہ خبر ہے، جنگ اخبار میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ حالیہ اضافوں نے جو بجلی اور تیل کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافے ہوئے ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے مہنگائی پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو امپورٹڈ چیزوں پر جو ٹیکسیشن کی ہے بہت زیادہ ہیوی پیمانے پر 20 سے 50% تک، تو ان کا جو متبادل دیسی چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ مہنگی چیزیں، امپورٹڈ چیزیں کم خریدیں گے اور ان کا رخ ہو جائے گا دیسی چیزوں کی طرف، تو دیسی چیزوں کی ڈیمانڈ پھر بڑھے گی اور ان کی قیمتیں، لازمی بات ہے کہ ان کی قیمتیں بھی بڑھے گی، یعنی ہر چیز عوام کی رسائی سے دور ہو جائے گی۔ اور میں نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا اور لوگوں سے ملا بھی ہوں، کئی لوگ بجلی کا بل دیکھ کر روئے ہیں، دھاڑے مار کر روئے ہیں، اور کئی لوگوں نے بڑا بد دعائیں دی اور کئی لوگوں نے غصہ ظاہر کیا، کچھ لوگ روئے اور کچھ نے غصہ ظاہر کیا۔ تو یہ وہ جو ایک اندازہ تھا نا کہ لاوا نہیں پھٹے گا، تو لاوا اب پھٹنے کے قریب ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر جماعت اسلامی دھرنا دیتی ہے اور وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ مہنگائی کے خلاف دھرنا ہے، تو اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ جو دھرنے میں شامل ہوں گے وہ تو شامل ہوں گے، جو دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے وہ جماعت کے مختلف شہروں میں ہونے والے جلسے جلوسوں میں شرکت کریں گے۔ اور پھر اندیشہ یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی تو اگرچہ ایک ڈسپلنڈ پارٹی ہے، لیکن اس کے جلوس میں اگر عوامی طبقہ ایک شامل ہو جاتا ہے تو وہ توڑ پھوڑ کرے گا اور معاملہ پھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس امکان کا خارج قرار نہیں دے سکتے، اس بات کو دائرۂ امکان سے باہر نہیں رکھ سکتے کہ ان جلسے جلوسوں میں تشدد آمیز رجحانات ہو سکتے ہیں، اور یہ رجحانات پھیل گئے تو ظاہر پولیس کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی، انضباطی کارروائی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں معاملہ مزید خراب ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، لاٹھی چارج ہوں گے۔ عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے۔ عمران خان کا ایشو نہیں ہے۔ ابھی یہ میں پروگرام سن رہا تھا حماد حسن صاحب کا، انہوں نے پختونخوا کے بہت ہی ذمہ دار ذرائع سے یہ بتایا ہے کہ صوبے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے، اور سلو موشن میں نہیں گر رہا ہے بلکہ تیز رفتاری سے گر رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے پختونخوا میں کہ لوگ شام کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے، یعنی وہ صوبہ بلکہ پاکستان پورا، اس وقت پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ شہروں اور قصبوں میں دیہات کو چھوڑ دیں، لیکن شہروں میں اور چھوٹے شہروں یا قصبوں میں زندگی رات 10، 11، 12، 1 بجے تک جاگتی ہے، اور بڑے شہروں میں تو ساری رات ہی دن کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس پورے صوبہ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہو کا عالم ہوتا ہے، جیسے کچھ جنات پھر گئے ہوں یا قریبی جنگلوں سے بلائیں نازل ہونے والی ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ ہے، بدامنی اپنی جگہ ہے، بھتہ خوری اپنی جگہ ہے۔ جس کی آمدنی 50,000 ہے اس کو بھی بھتے کی پرچی آ جاتی ہے، اور وہ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ بھتہ ادا نہ کرے۔ تو وہ وہاں تو یعنی پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈبل جیپرڈی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی ہے، اور ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی حکومت خود کروا رہی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی ان کی بھائی بند ہے، ان کی بازو۔ اور کل ہی مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ 10% بھتہ ہر سرکاری کام کا طالبان کو جاتا ہے، تو وہاں پی ٹی آئی کی مقبولیت تیزی سے گر رہی ہے۔ اور بالکل سیم صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ساکھ جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، اتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے کہ اس کے لیے متاثر ہونے کا لفظ چھوٹا ہے۔ اور یہاں شہباز شریف صاحب نے وہی غلطی کی جو عمران خان نے غلطی کی تھی اپنی طور پر سیاسی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، لہٰذا میں جو چاہوں کروں گا۔
تو شہباز شریف نے بھی یہی سوچا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ موجودہ عسکری قیادت عمران خان کو تو دوبارہ لانے سے رہی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی امکان نہیں ہے. تو اور کون آئے گا؟ پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر حکومت بنا لے. تو میں ہی واحد چوائس ہوں، اس لیے میں جو چاہوں کروں، اور جو چاہوں کروں میں ان سے یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اصلاحات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اور اب مزاحیہ پہلو یا ستم ظریفانہ پہلو یہ ہے کہ شہباز شریف نے بجٹ سے پہلے شاید یا بجٹ کے موقع پر ایک کمیٹی قائم کی تھی جو سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے سفارش تیار کرنی تھی، لیکن وہ کمیٹی پتہ نہیں کہاں ہے. اس دوران سرکاری اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا اور خود وزیر اعظم ہاؤس میں اخراجات میں کروڑوں روپے کا اضافہ کیا گیا. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہاں کروڑوں روپے اخراجات بڑھا دیے گئے ہیں. کیا وہاں کو لنگر لگتا ہے روزانہ 10,000 لوگوں کا؟ کیا ہوتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں؟ پاکستان میں تو غیر ملکی مہمان ویسے ہی کم آتے ہیں، کوئی سال میں یا 2 یا 3 4 دورے. پاکستان کو تو عالمی برادری میں ایک قسم کا وہ شیڈولڈ کاسٹ کنٹری بنا دیا گیا ہے کہ یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں. ہم دعوتیں دیتے ہیں تو لوگ دعوت قبول نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں تو پھر بھی نہیں آتے. تو آخر وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اس کے اخراجات میں کروڑوں روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے؟ وزیروں کو قیمتی گاڑیاں، وزیروں کی مراعات میں اضافہ، وزیروں کی تنخواہوں میں اضافہ، وزیروں کی سہولیات میں اضافہ. تو یہ سب مل کر ایک معاشی محرومی کا اور معاشی دکھوں کا لاوا تیار ہو گیا ہے، اور اس لاوے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لاوے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کو کس حد تک کیش کراتی ہے، کس حد تک کیش نہیں کرا سکتی، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے اب سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے، اور میرا خیال ہے یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف نہ تو عسکری قیادت نے توجہ دی اور نہ شہباز شریف نے توجہ دی، اور اب یہ معاملہ جو ہے خطرے کے سگنل کی طرف جا رہا ہے. ناظرین، عمران خان کی لابیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے انسانی حقوق کی کمیٹی کے ایک ورکنگ گروپ نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے، اور اس میں عمران خان کی گرفتاری کو یک طرفہ اور من مانا قرار دیا ہے. اسی اجلاس میں اسرائیل کی جو مندوب ہے اسری تقریر کی، اس میں یہی الفاظ استعمال کیے گئے، خاص طور پر من مانی گرفتاری کا، آربیٹریری اریسٹ. تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قرارداد، ویسے بھی اس ورکنگ گروپ میں اسرائیل کے حامی ممالک کی اکثریت ہے، ووٹنگ سے ممبر بنتے ہیں یا روٹیشن میں ممبر بنتے ہیں، جو بھی ہے. اس وقت جو کیفیت ہے اس ورکنگ گروپ کی، اس میں اسرائیل اور اس کے حامی ملکوں کی اکثریت ہے. تو یہ کوئی قرارداد اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا اس کا کوئی ایفیکٹ بھی نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کا زیرو ایفیکٹ ہوگا. لیکن جو بات اہم ہے جس کو یہاں توجہ نہیں دی جا رہی، کہ جہاں بھی اسرائیل حرکت میں آیا ہے، اس ورکنگ گروپ کی قرارداد کے پیچھے اسرائیل ہے، اور یہ وہی اسرائیل ہے جس کی پارلیمنٹ میں اس عمران خان کے حق میں تقریر کی گئی. اسرائیل کی طرف سے صرف پاکستان کے 2 حکمرانوں کی تعریف کی گئی ہے، ایک پرویز مشرف جس کے لیے اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا تھا، اور ایک ربی نے کہا تھا، وہ جو ان کا کوہن ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے کنیسوں میں، یعنی ان کے جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں، معبد ہیں، ان میں جنرل مشرف کی زندگی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل کی کنیساؤں میں. اور لیکن اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جنرل مشرف کے لیے کوئی خطاب نہیں کیا گیا تھا. یہ اعزاز عمران خان کے حصے میں آیا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کے حق سے آواز اٹھی، اور پھر اسرائیل کی لابی ہر جگہ حرکت میں آئی. اور پچھلے ہفتے اسرائیل اور بھارت کی لابیاں متحد ہو گئی، اور انہوں نے امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد پاس کی عمران خان کے حق میں. اور پھر اب یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس سیکشن کے ایک ورکنگ گروپ میں، جس کی ورتھ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ سمبولک ہے کہ آخر یہودی ہر جگہ عمران خان کی حمایت کے لیے کیوں سرگرم ہو گئے ہیں. ہونا اس سے کچھ نہیں ہے. پاکستان میں کوئی ٹرمائل آتا ہے یا نہیں آتا ہے، حالات کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے یا حالات کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی بھی صورت ہو، عمران خان کو کسی بھی معاملے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور عمران خان کی مایوسی کی حد یہ ہے کہ اس نے آخری کار کے طور پر
اپنے دونوں ہم جنس پرست بیٹوں کو پاکستان بلا لیا ہے، بلکہ بلایا گیا ہے، ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور وہ جمائمہ کا نہیں بلکہ برطانیہ کے طاقتور یہودی وزیروں کا میسج لے کر یہ دونوں ہم جنس پرست بھائی پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ پاکستانی حکام سے یہ ان کو سے مل کر ان کو یہ برطانیہ کی طاقتور یہودی لابی کا پیغام دیں گے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی، لیکن نچلی سطح پر کسی افسر سے، کسی سفارتکار سے، کسی سیاسی نمائندے سے، جس طرح کہ محمد علی درانی اور مشاہد حسین یہودی لابی کے دو نمایاں ایجنٹ ہیں، ان سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، اور اگر ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کو ظاہر ان کی خبریں بنے گی اور ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن سینئر فوجی حکام سے یہ دونوں ہومو سیکسول بھائی جو ہیں یہ کیا مل پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مل پائیں گے۔ تو معاملات بہرحال کافی آگے کی طرف گھمبیر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں انتظار ہے کہ حکومت کوئی اصلاحات اپنے کیے کرائے کی کچھ اصلاحات کرتی ہے، کچھ صورتحال کی اصلاح کرتی ہے، اپنے طرز عمل کو بہتر بناتی ہے۔ اگر یہ بنا لے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بنا پاتی تو پھر مسئلہ پریشانی کی طرف جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات پھر نوٹ کیجئے کہ معاملہ پریشانی کی طرف جائے یا آسانی کی طرف جائے، عمران خان کے لیے دونوں صورتوں میں مشکل ہی مشکل ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔